बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फोकस में खुश आमदीद। आपका होस्ट मुदस्सर अलवी हाजिर है। नाजरीन, ये देखा गया है कि पिछले सालों में जो कोरोना के बाद ख़ास तौर पर जो है वो हेल्थ कॉन्शियस लोग हो गए हैं और अपनी सेहत को लेके जो है वो पहले से ज़्यादा जो है वो डॉक्टर विजिट भी करते हैं और अद्वियात का इस्तेमाल भी बढ़ गया है। लेकिन ये सवाल ये है कि जो अद्वियात आवाम तक पहुंचती हैं क्या वो सेफ, इफेक्टिव और वैल्यू टू मनी है या नहीं। और ये जो हमारी फार्मा इंडस्ट्री है इस हवाले से एक बहुत बड़ा सेक्टर है, इसके हवाले से क्या वो हमारी इकॉनमी को कितना कंट्रीब्यूट कर रही है और क्या ये सेक्टर ग्रो कर रहा है या नहीं। आज इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं CEO ड्रैप डॉक्टर उबैदुल्लाह साहब, उनको हम शो में वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मुदस्सिर, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, ये बताइएगा, पहले तो कुछ दिन पहले यहाँ पे जो इस्लामाबाद में PM साहब ने इनाग्रेशन किया था, जो आपका ऑनलाइन सबमिशन था मेडिकल डिवाइसेस के हवाले से, इसका अभी तक क्या रिस्पांस आया है? क्या वाकई ही ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस हो रही हैं? क्या तफसीलात है, बताइएगा इस हवाले से। जी मुदस्सिर, इनफैक्ट ड्रैप सिंस लास्ट 3 to 4 years एक रेगुलेटरी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में है। और ये जो रेगुलेटरी ट्रांसफॉर्मेशन है, इट इज़ नॉट ओनली लिमिट टू दी कि हम अपने रेगुलेशंस को इम्प्रूव कर रहे हैं, अमेंड कर रहे हैं इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस की लाइट में, बल्कि हमारी ये कोशिश है कि हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी शुरू करें। और इन माई अंडरस्टैंडिंग alone regulator can't make the difference. Regulator with an enabling environment that can make a difference. तो जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का हमारा कॉन्सेप्ट है या जो हम करना चाह रहे हैं ऑनलाइन सबमिशन प्रोसेसिंग और तमाम प्रोसेसेस को ऑनलाइन, दैट इज आवर हॉलमार्क एंड वी आर इन द फेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इस वक्त तक हम अबाउट अपने 60% ऑपरेशंस जो हैं ऑनलाइन कर चुके हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को, लाइसेंसिंग, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को। हमारा ड्रैप एक्ट के बाद मेडिकल डिवाइसेस एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है जो थेरेप्यूटिक गुड की कैटेगरी में आता है। जी। और इस डिवाइसेस के कंपोनेंट को सामने रखते हुए एक बहुत बड़ी मार्केट है, हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, और एज पर एन एस्टीमेट इंटरनेशनली एंड नेशनली एज वेल कि ये जो मार्केट है इट्स बिगर देन द फार्मास्यूटिकल। सो ऑन दिस लाइन ड्रैप डिसाइडेड के एंड एज पर द विजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान टू हैव ऑल द रेगुलेटरी प्रोसेसिंग ऑफ मेडिकल डिवाइसेस ऑनलाइन। ठीक है, ये एक हॉलमार्क था। एक जो चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूँ कि जो बाकी चीजें हम पहले की और इस चीज में एक फर्क है, दैट जितने भी हमारे प्रोसेसेस थे डेफिनेटली ऑनलाइन सबमिशन होने से उनकी टाइमलाइंस मजीद बेहतर हुई, बट इन दिस मेडिकल डिवाइसेस वी प्लेज के जितने भी हमारे मेडिकल डिवाइसेस की एप्लीकेशन लाइसेंसिंग, रजिस्ट्रेशन और लिस्टमेंट की होंगी, दैट विल बी डिसाइडेड in 20 days। ठीक है। अच्छा, जैसे कि तकरीर में भी PM साहब ने फरमाया कि ये पहले तो वो एक ड्रैग वाला सिलसिला था, ड्रैफ्ट नहीं था, लेकिन अज़रा मजाक उन्होंने ज़रूर कहा ये चीज़ें पहले बहुत ज़्यादा थी कि फाइलें जो है वो पाइलअप हो जाती थी बहुत ज़्यादा तादाद में। तो क्या अब ऑनलाइन सिस्टम में इस चीज़ को देखा गया है कि सिस्टम हैंग ना हो और जो फाइल सबमिशन में कोई एरर आ जाए, तो इसमें जो सॉफ्टवेयर की डिफिकल्टीज है इसको कैसे दूर किया गया, इसको कैसे एड्रेस किया गया है? जी मुदस्सिर, ये जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है डेफिनेटली डिजिटल एवोल्यूशन का पार्ट है। राइट नाउ डेफिनेटली वी हैव ए फुल फ्लेज सिस्टम ऑफ द मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो सुपरवाइज कर रहा है इस पूरी एक्टिविटी को, और हमने ये जो सॉफ्टवेयर डेवलप किए हैं अपने इंडिजिनसली डेवलप किए हैं विद द हेल्प एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड, व्हिच इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ IT। सो वी आर वर्किंग विद मिनिस्ट्री ऑफ IT एंड NITB फॉर ए फुल प्रूफ सॉफ्टवेयर सिस्टम्स जिसमें हम जितनी भी प्रोसेसिंग और सबमिशन है। सो वी डू होप
کہ اس میں کوئی ایسے ہکپس نہیں آئیں گے جس کی وجہ سے پروسیسز کیونکہ عموماً دیکھا گیا ہے کہ جی سسٹم ہینگ ہو گیا یا کچھ ایسے ایرر آ جاتے ہیں انٹرنیٹ کے بھی. ہمارے یہاں تو آپ کو پتہ ہے مسائل اتنے ہیں, یوزر اینڈ پہ بھی ایشو آتے ہیں, ظاہر ہے جو کمپنی اینڈ ہے وہاں پہ بھی ایشوز آتے ہیں. تو یہ بڑی کامن کمپلینٹ ہے کہ جو ہے وہ جو آن لائن جب سسٹم ہوتا ہے تو سسٹم جو ہے وہ بعض اوقات ہینگ ہوتا ہے. ہوپ فلی ایسا نہ ہو. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جو آپ نے کہا 60 سے 70% جو ہے وہ ڈریپ میں سبمیشن یا پروسیسنگ آن لائن ہو گیا ہے, تو کیا اوور آل جو ٹوٹل جو آن لائن جس کو ہم کہیں کہ کسی ادارے کو یہ آن لائن ہو گیا ہے جس میں تمام کے تمام جو اپلیکیشنز ہیں اور پروسیسنگ آن لائن, وہ کب تک ایکسپیکٹڈ ہے؟ 6 months انشاءاللہ. اچھا 6 months کے بعد جو ہے وہ کوئی ہیومن انٹریکشن نہیں ہوگا اور آن لائن سبمیشن ساری ہو جائے گی, پروسیسنگ ہو جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا یہ پروسیسنگ آپ کی انٹرنل بھی آن لائن ہے یا صرف پبلک ڈیلنگ کی حد تک یہ چیزیں ہیں؟ جی دیکھیں, there are two things which I want to share with you for this purpose. پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈریپ ان 5 اداروں میں سے ایک ادارہ تھا جس نے who opted for the e-office communication system within the system. In fact, that was the system which was initially designed for the pure secretariat, but DRAP offered that we want to be the part of e-office system. So since 2021, we are the part of the e-office system, internal communication, internal decision making within the DRAP, and now with other ministries as well. That is through e-office, جو کہ NITP کا ایک سافٹ ویئر ہے, اس کے تھرو ہو رہی ہے. سیکنڈ جو پارٹ امپورٹنٹ ہے with our stakeholder communication. Previously, I recall کہ ہمارا جو سسٹم تھا, every day about 150 or 100 or 200 people used to visit DRAP ایسے ہی for review their work. And then we introduced case management system of DRAP. That جس نے بھی DRAP کے ساتھ stakeholder نے ہمارے ساتھ interact کرنا ہے وہ through case management system کریں, تو اپنے پرابلم بتائیں, we will try to resolve. اب ٹرولی اسپیکنگ ہم جو پبلک ڈیلنگ ہے ویک میں 2 days کرتے ہیں, ٹیوزڈے اینڈ تھرسڈے, اور ہمارا جو اس 2 دن میں بھی جو وزٹرز ہوتے ہیں وہ 15 سے 20 تک ہمارے وزٹرز ہوتے ہیں ایوری ڈے, منگل اور تھرسڈے کو. پریویسلی ڈیلی بیسس پہ 150 اور 200 لوگ تھے, اور اب ویکلی ایٹ دی میکس 50 لوگ ہمارے پاس آتے ہیں to take care, to follow up their work. That is the one part. Another thing is that inshallah next week we are introducing case management system of the CO DRAP as well. If any company جو سمجھتی ہے, any stakeholder وہ سمجھتا ہے کہ اس کا issue resolve نہیں ہو رہا, that company and stakeholder can directly approach to the CEO DRAP through case management system کہ وہ اپنے ڈاکومنٹ سبمٹ کریں. ڈاکٹر صاحب پھر تو سارے آپ کے پاس آ جائیں گے کہ آپ نے مسئلے حل کرنے ہیں. اس کے لیے ہم نے ایک پروٹوکول بنایا ہے. آپ لوور لیول پہ اس ڈویژن میں پہلے کیس مینجمنٹ سسٹم کے تھرو اپنا ایشو ایڈریس کریں, ریفرل ہوگا. ٹھیک ہے. ناٹ بی ایڈریس بیکاز وی ڈونٹ وانٹ کہ تمام چیزیں یہاں پہ سی او سیکریٹریٹ فلڈ ہو جائے. تو ہم نے انشاءاللہ وی آر ایشوئنگ دی ایڈوائزری اینڈ نوٹیفیکیشن آن منڈے ٹیوزڈے with this one کہ آپ پہلے لوور فورم پہ ڈائریکٹر آف دا ڈویژن کے ساتھ وہ چیزیں ایڈریس کر چکے ہوں. صحیح. اچھا اس کے علاوہ کیپیسٹی مینجمنٹ میں کوئی ہیومن ریسورس میں بھی کوئی اضافہ کر رہے ہیں, کیونکہ آپ کے فیلڈ آفیسز میں بھی وہاں پہ بھی سٹاف ہم دیکھتے ہیں نسبتاً کم ہوتا ہے, تو جو آپ کے اوپر جو تھراپیوٹک گڈس کا لوڈ ہے اس کو مینیج کرنے کے لیے کوئی اس کو ہیومن ریسورس کو بڑھانے کے لیے بھی کوئی ہے تجویز؟ Definitely HR is an essence and backbone of any organization. So same pattern پہ DRAP میں بھی انشاءاللہ very soon about 100 people will be recruited. صحیح. اچھا ہم نے پچھلے دنوں میں دیکھا ہے کہ مصطفیٰ کمال صاحب نے بھی ایک میٹنگ کی, وہ بھی بڑے انتھوزیاسٹک ہیں اس حوالے سے, پی ایم شہباز صاحب کے وہ ویژن کو لے کے چل رہے ہیں. اچھا اس میں 2D جو ہے وہ بار کوڈ کا سسٹم لایا جا رہا ہے, وہ کیا ہے ذرا عوام کو سمجھنے کے لیے بتائیے گا کہ وہ میڈیسن کو سکین کر کے اس کی اوتھینسٹی چیک کر سکیں گے یا اس کا کیا پروسیس ہوگا؟ لیکن سر in fact track and trace for any commodity is very important. جی. And when it comes to the drug pharmaceutical then it is of the paramount importance because یہ میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کے فرائض میں شامل ہے کہ جو بھی دوائی ایک پیشنٹ لے رہا ہے
وہ ایک لیجیٹیمیٹ دوائی ہو, کوالٹی کی دوائی ہو, جو آپ نے شروع میں 3 ورڈ یوز کیے, سیفٹی, ایفیکیسی اینڈ کوالٹی, جی جی یہ کسی بھی کوالٹی اتھارٹی کا کام ہے. اب امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہاؤ وی کین یوز ٹوڈیز ٹیکنالوجیکل انٹرونشنز for provision of this safe, effective and quality medicine. جی And the instrument in place or the method in place جو کہ دنیا میں adopt کیا گیا ہے اس کو 2D barcode کہتے ہیں. And at the same pattern Pakistan will be the country جو کہ 2D barcode کو adopt کر رہے ہیں. In fact ہم نے اس جرنی 2017 سے شروع کیا, but we couldn't do. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس میں وہ کوئی آپ کی ایپ بھی تھی, اگر میں غلط نہیں ہوں, ایک ایپ بنائی گئی تھی, وہ ایپ کو اس کے ساتھ 2D کے ساتھ بار کوڈ کے ساتھ کنیکٹ کیا جائے گا؟ جی, آئی ایم کمنگ ٹو دیٹ پارٹ. تو جب ہم نے اس کا یہ فیصلہ کیا دیٹ ایوری فارماسیوٹیکل پروڈکٹ ول بی 2D بارکوڈ, تو ڈیفینیٹلی اس کا جو طریقہ کار کرنا تھا اس کے لیے کوئی اسکیننگ میکینزم ہوگا, اینڈ دیٹ از دی ڈریپس موبائل ایپ. جو آپ ایپ کا ذکر کر رہے ہیں, اٹ از ناٹ اونلی دی 2D بارکوڈ موبائل ایپ. یہ موبائل ایپ ایک پورا پیکیج ہے فار آور پبلک, جس میں 2D بارکوڈ بھی شامل ہوگا, ایڈوانس ڈرگ ریئیکشن رپورٹ بھی شامل ہوگی, رجسٹرڈ ڈرگ کا ڈیٹا بیس بھی شامل ہوگا, اور کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم فرام دا کمپنی بھی شامل, فرام دی پبلک بھی شامل ہوگا. تو پورا ایک موبائل ایپ کا ایک ہم پیکیج تیار کر رہے ہیں. برادر ہم وی ہیو ڈیولپڈ آلریڈی, دیٹ از ان دا فیز آف ویلیڈیشن بائی دا منسٹری آف آئی ٹی. ٹھیک ہے, یعنی اگر مثال کے طور پر میں کوئی دوا خریدتا ہوں تو میں ایپ سے سکین کر کے اس کی جو مینوفیکچرنگ سپیکس ہیں, اس کی MRP ہے, یہ چیزیں میں چیک کر سکتا ہوں اس کے حوالے سے؟ 4 چیزیں اس میں ویریفائی ہوں گی: نیم آف دا پروڈکٹ, کمپوزیشن, مینوفیکچرنگ ڈیٹ, ایکسپائری ڈیٹ اینڈ MRP آف دا پروڈکٹ. ٹھیک ہے, تو وہ ڈیٹا آپ کمپنی سے لیں گے اور اپلوڈ کریں گے, یا کیا کوئی میکینزم ہوگا؟ بیسیکلی یہ پورا ایک آن لائن سافٹ ویئر مینجمنٹ سسٹم ہے, جس کے تحت جتنے بھی ہمارے امپورٹرز اور مینوفیکچرر ہوں گے, دے آر سپوز ٹو provide each and every pack of the product to the DRAP database. اوکے, یعنی کوئی ڈیٹا بیس میں وہ اپلوڈ کریں گے جو کہ پھر سینٹرلی اویلیبل ہوگا, جس سے وہ پھر جو بارڈ کوڈ بار ہے وہ سکین ہوگا. Am I right? یہ تو فرسٹ فیز میں ہے, اور انشاءاللہ سیکنڈ فیز میں we will extend this software to the retail setups, distribution setup for the purpose کہ وہ دوائی کس ایریاز میں کہاں پہ ڈسٹریبیوٹ ہوئی, because there are many cases جس میں پروڈکٹ ریکال ہو رہے ہوتے ہیں. جی جی, and then we know exactly کہ مینوفیکچر نے یا امپورٹر نے وہ دوائی کہاں بھیجوائی. So after having that very database with us, then we can track and trace that اگر کوئی ایک بیچ ہے جس میں 20,000 پیکس ہیں, تو پاکستان کے کس ایریا میں وہ ڈسٹریبیوٹ ہوا تھرو دیٹ موبائل ایپ ایز ویل. اور ڈیفینیٹلی اس میں پروونشل انٹیگریشن بہت امپورٹنٹ ہے, پروونشل گورنمنٹ کی کوآرڈینیشن بہت امپورٹنٹ ہے. سو وی آر آلریڈی ورکنگ آن دیٹ ماڈیول ایز ویل. یعنی اس کی سیل کو آپ ٹریس کر کے, تاکہ وہ جتنی بھی ریکال کی جائے کوانٹٹی, وہ ریکال کا بھی ریکارڈ ہو اگر ریکال نیسیسری ہے تو. ایگزیکٹلی جو موبائل ایپ کا بلیو پرنٹ ہے اس میں تمام چیز آلریڈی کورڈ ہے. صحیح. اچھا, ایک ایپ میں جو ذکر ہوا ہے وہ ADR کا ہے. ADR کے حوالے سے عوامی آگاہی نسبتاً کم ہے, اور اس حوالے سے کوئی عوامی آگاہی کے لیے کوئی آپ اس پہ کام کر رہے ہیں, تاکہ یا ایٹ لیسٹ میڈیکل پروفیشنلز کو ADR کے حوالے سے اویئرنیس دی جائے, تاکہ جو فوراً کوئی ریئیکشن سامنے آئے وہ اس کو فوراً رپورٹ کیا جائے؟ دیکھیں جی, فارماکوویجیلنس اٹس آل ٹوگیدر اے نیو سائنس جو کہ پاکستان میں ہم نے فارماکوویجیلنس رولز کے تھرو انٹروڈیوس کی, اور اس میں ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرز آر ریسپانسبل فار دا رپورٹنگ آف adverse drug reaction to the provincial pharmacovigilance center and ultimately to the national pharmacovigilance center. Healthcare professionals all are integral part of that, and اس کے لیے ہم we are already connected with WHO Observer Monitoring Center through a centralized system, اور یہ سارا آن لائن سسٹم ہے. پرومسز میں بھی now provincial pharmacovigilance center notify ہو چکے ہیں, and we are working on this concept کہ جو بھی adverse drug reaction reporting ہے وہ ایک اچھے چینل کے ذریعے ہو. اسٹل پاکستان میں جو رپورٹنگ میکانزم ہے, رپورٹنگ چینل ہے, یا رپورٹنگ کا ٹرینڈ ہے ADR کا, دیٹ از ویری ریئر. سو وی آر ورکنگ آن دس کانسیپٹ کہ پاکستان میں بھی ایڈورس ڈرگ ریئیکشن رپورٹنگ امپورٹنٹ اچھے طریقے سے ہو. سملرلی ویکسین امیونائزیشن کے بعد جو EEFI کا کمپوننٹ ہے, ایڈورس ایونٹ فالوئنگ امیونائزیشن,
اس کی بھی رپورٹنگ میکانزم بہتر ہو. سو وی ورکنگ ود آور اسٹیک ہولڈرز, ہمارے ورٹیکل پروگرامز, ہماری فیڈرل ڈائریکٹر آف امیونائزیشن, سملرلی ہماری جو فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں, اینڈ ڈیفینیٹلی ہیلتھ کیئر پروفیشنل آلویز. ٹھیک ہے. اچھا ابھی سیلف میڈیکیشن کا رجحان بھی بڑھ گیا ہے پہلے کی نسبت. جیسے میں نے پروگرام کے آغاز میں ذکر کیا کہ لوگ اب سیلف کانشیس ہو گئے ہیں, صحت کے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں. کچھ اے آئی نے آ کے کام بہت آسان کر دی ہے کہ جی آپ جو ہے وہ ڈائگنوسس ڈالیں, آپ کو ڈرگ کی لسٹ آ جائے گی, وہ میڈیکل سٹور پہ جاتا ہے اور وہ خود جو ہے وہ میڈیسن لے لیتا ہے. تو اس میں اس کی روک تھام کیسے ہوگی, اور کیا ضروری ہے کہ وہ سیلف میڈیکیشن ہی کی جائے اور میڈیکل پروفیشنل کو یا فارماسسٹ کو انوالو کیے بغیر جو ہے وہ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں؟ دیکھیں مدثر, جب آپ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس میں جاتے ہیں تو جہاں اس کی بینیفٹس ہیں وہاں پہ آپ کو کوئی چیلنجز بھی فیس کرنے پڑتے ہیں. تو دیٹ از ون آف دا چیلنج جو آپ نے ابھی بتایا کہ جو پیشنٹس ہوتے ہیں, جو پبلک ہوتی ہے, وہ گوگل کر لیتا ہے یا سم تھنگ لائک دیٹ اینڈ دین اسٹریٹلی گو ٹو دی فارمیسی ٹو ہیو دا میڈیسن. Now it has two inherent problem with us as well, کہ ہمارے ہاں اوور دا کاؤنٹر سیل آف ڈرگ کا پریویلنس بہت زیادہ ہے. although that we are working اسٹیپ وائز فیشن میں ہم آگے موو کر رہے ہیں. جو نارکوٹکس ڈرگ کی سیل ہے دیٹ از ناٹ وداؤٹ دا پرسکرپشن, دین سوئچنگ اینڈ موونگ ٹو دا اینٹی مائکروبیل سیل ایز ویل, کہ اسلام آباد میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ now it has been implemented by the ICT administration, drug control administration, کہ آپ you can't find the any narcotic drug or antibiotic without the prescription. الٹیمیٹلی ہمارے پروونسز کو ڈرگ سے رولز کو امپروو کر کے اپ گریڈ کر کے سیل آف ڈرگز آن پرسکرپشن اونلی, اس کو امپلیمنٹیشن میں جانا ہوگا. دین آپ نے جو پرابلم ہائی لائٹ کیا یہ ریزالو ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا کچھ بایولوجیکل ڈرگز کا بھی استعمال اب بڑھ گیا ہے, نئے مالیکیولز آ رہے ہیں, اس کی ٹیسٹنگ کے حوالے سے کوئی ڈریب کے پاس کوئی فیسلٹی ہے کہ اس کو ٹیسٹ کر کے امپورٹ کیا جائے؟ دیکھیں جی وہ بایولوجیکلز ہیں, اگر ہم گلوبل ٹرینڈز دیکھیں یا آنے والے وقت میں جو ڈرگ ڈیولپمنٹ کا کمپوننٹ دیکھیں یا جو ٹریٹمنٹ کے ڈائنامکس ہیں, تو ہم اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ بائی ایئر 2040 about 25% آف دا میڈیکیشن ول بی بایولوجیکل. جی بالکل. تو وہ جو اب اس میں بایولوجیکل میں ڈفرینٹ کمپوننٹس ہیں, اس میں بایو تھراپیوٹکس ہیں, اس میں ویکسینز ہیں, اس میں تھراپیوٹک پروٹینز ہیں, ڈفرینٹ کمپوننٹس ہیں. تو جو کمپوننٹ ٹیسٹنگ کا ہے ڈیفینیٹلی بینگ نیشنل ریگولیٹری اتھارٹی ہماری ذمہ داری ہے, اور ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ ہماری لیبس اکوپڈ ہونی چاہیے فار دا پرپز آف ٹیسٹنگ آف بایولوجیکلز اینڈ ویکسینز. سو ناؤ لاسٹ ہمارا جو ڈریپ کا پالیسی بورڈ ہے جو کہ ہمارا گورننگ بورڈ ہے, وی ہیو پلیس دا کیس بیفور دا پالیسی بورڈ for upgradation of existing national control laboratory for the biological, for the complete testing of all those biological which are supposed to be registered by DRAB. So we are working on that component as well for the complete testing of vaccines, biological. اسی سوال کے ایک اور چیز ایڈ کر لیتے ہیں کہ جو میڈیکل ڈیوائسز ہیں اس کے حوالے سے بھی کوئی اس کی ایکریڈیشن باڈی اویلیبل نہیں ہے پاکستان میں. اگر میں غلط نہیں ہوں تو آپ کے پاس زیادہ انفارمیشن ہوگی کہ لیٹ سپوز کوئی اگر ڈائگنوسٹک کٹس منگوائی گئی ہیں تو اس کو ٹیسٹ یا کوئی تھرڈ پارٹی کرے گی یا مطلب ڈریب کرے گی, اس کو اویلیویٹ کیسے کیا جائے گا کہ جو سپیکس دیے گئے ہیں امپورٹنگ کنٹری سے اوریجنل آف دی جو جہاں سے امپورٹ ہو رہی ہیں وہاں پہ تو ٹیسٹ ہو گئی, لیکن ہم اس کو ری چیک کیسے کریں گے؟ دیکھیں مدثر جو میڈیکل ڈیوائسز کا کمپوننٹ ہے وہ کنونشنل فارماسیوٹیکلز ڈرگز اور بایولوجیکل سے آل ٹوگیدر ایک ڈفرنٹ جی بالکل ڈفرنٹ ہے, لیکن کوئی نہ کوئی تو اس کو ٹیسٹنگ کا میتھڈ ہونا چاہیے نا کہ واقعی کہ جو کلیم کی گئی اسپیسیفکیشن وہ ہیں یا نہیں ہے, بھلے وہ اس کے لیے کوئی اور ٹائپ کے ٹیکنیشینز ریکوائرڈ ہیں. جی جیسے فارماسیوٹیکل میں ڈرگز میں سیفٹی, ایفیکیسی, کوالٹی کا ٹرمینالوجی یوز ہوتی ہیں, ویسے ڈیوائسز میں سیفٹی اور پرفارمنس کا ورڈ یوز ہوتا ہے. نا پرفارمنس کی جو ویریفیکیشن ہے وہ آن دا بیسس آف ISO اسٹینڈرڈز ہے, اور اگر ہم یہ دیکھیں تو پوری دنیا میں میڈیکل ڈیوائس کی ٹیسٹنگ اس طریقے سے نہیں ہوتی جیسے کنونشنل ڈرگز کی ہوتی ہے. وہ جو ہے کنفرمیشنز ہوتی ہیں. ہمارے میڈیکل ڈیوائسز کے جو رولز ہیں 2017 میں ہوئے, اور دیٹ لیکس دا کانسیپٹ آف CAB, کنفرمیٹی اسسمنٹ باڈی. ٹھیک. سو وی آر ورکنگ آن دیٹ کہ ہمارا جو میڈیکل ڈیوائس رولز ہیں ان کو ہم امپروو کریں, امینڈ کریں, اینڈ دین ہم کوئی اس طریقے کی لیجسلیشن لے آئیں کہ ہم چلیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم صرف یہ لیجسلیشن لانے کی بات نہیں ہے. ہمارے ہاں
ابھی تک انفراسٹرکچر نیشنل انفراسٹرکچر میں بھی کیبس کے کانسیپٹ کو اڈاپٹ نہیں کیا جی جی گیا. جی بالکل. یہ پچھلے دنوں جب میں نے یہ ایک صاحب سے پروگرام کیا جو میڈیکل ڈیوائسز کے چیئرمین تھے ایسوسیشن کے, تو ان کو بھی میں نے یہ پوچھا جب, تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ ISO کی سرٹیفکیشن وغیرہ. تو پھر میں وہاں سے ڈسکشن یہ ہوئی کہ آخر اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیٹ سپوز میں مثال دی کہ اگر آپ کوئی ڈائگنوسٹک کٹ ہی ہے لیٹ سپوز, وہ بھی ایکولی امپورٹنٹ ہے یا اتنی ہی جو ہے وہ مریض کے لیے کرٹیکل ہے, اگر اس کو بھی چیک نہ کیا جائے اور میڈیسن کو ڈبل چیک کیا جائے تو پھر میرے خیال میں اس کی بھی ضرورت ہے. جی ایسے ہی ہے. دیکھیں میں نے تو پہلے آپ کو بتا دیا. اچھا میڈیکل ڈیوائسز میں بھی اگر ہم دیکھیں تو اباؤٹ 12 کیٹیگریز ہیں. ایک تو کلاسز ہیں ABCD, میں کیٹیگریز کی بات کر رہا ہوں. جی 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 اس جی میں کیٹیگریز کی جیسے سرنج کینولا کیتھیٹر کی تو ٹیسٹنگ آپ کر سکتے ہیں جو کرٹیکل نوعیت کی ڈیوائسز ہیں, جو کرٹیکل نوعیت کی. جی جی لیکن ہر چیز کو ٹیسٹ نہیں کر سکتے نا دنیا میں ہوتا ہے. تو اس کے لیے جو ISO کے سٹینڈرڈز ہیں ان کی کے implementation کی ضرورت ہے through CAPS. So we are working on that and with the passage of time but we believe that it will be done inshallah. صحیح صحیح. اچھا اس کے علاوہ یہ بتائیے گا فارما بزنس کے حوالے سے کہ SIFC بہت جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ پاکستان میں اکنامیکل ریوائیول ہو اور اس حوالے سے بہت سارے پروجیکٹ بھی ہیں. تو جو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے اس کے لیے بھی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن جو MNC ایگزسٹنگ ہے پاکستان میں ان کے لیے کیا فیسیلیٹیشن ہے؟ کچھ رومرز ہیں کہ کچھ چلی گئی ہیں, کچھ اور جانے کی تیاری میں ہے. اس حوالے سے کوئی آپ کی ورکنگ ہے کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے ایگزسٹنگ, یا جو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے تھری جہاں پاکستان میں یونٹس لگانا چاہ رہے ہیں؟ تو چلیں مدثر, آج مجھے یہ بھی پتہ چل گیا آپ کو کہ آپ کو آنے والی خبروں کا پہلے سے علم ہوتا ہے. ایٹ لیسٹ میرے نالج میں ایسا نہیں ہے کہ کون سی ملٹی نیشنل جانے کے لیے تیار ہے اور ایسی ذرائع کی خبر. تو میرا نہیں خیال کہ اس وقت ملٹی نیشنلز بیکاز ناؤ اگین پاکستان میں ایک انیبلنگ ایکو سسٹم ایگزسٹ کرتا ہے فار فارماسیوٹیکلز فار دیئر بزنس ایز ویل. میں اس میں دو چیزیں ایڈ کرنا چاہوں گا یہاں پہ. ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو مرجرز اینڈ ایکوزیشنز ہیں یہ صرف پاکستان میں نہیں ہو رہے. یہ ایک گلوبل فینامنا ہے جس میں مرجرز اور ایکوزیشنز ہو رہی ہیں اور دنیا کی جو کمپنیز ہیں وہ مرج کر کے سنگل اینٹیٹی کے طور پہ مرج ہو رہی ہیں. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. دیر واز اے ٹائم جب گلیکسو, اسمتھ لائن اینڈ بیچم 3 کمپنیز جی جی بالکل ایسے ہی ہے. جی جی دنیا میں صرف آج GSK ایگزسٹ کرتی ہے. تو یہ مرجر صرف پاکستان میں نہیں ہے, ایکوزیشنز ورلڈ وائڈ ہیں. At the same time, due to one reason and another reason, it's not exclusively drug regulation جس کی وجہ سے ہم کہیں کہ جی ملٹی نیشنلز آر کوئٹنگ پاکستان یا انہوں نے پاسٹ میں کوئٹ کیا. there are some other reasons as well. جی 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 اکنامکس کی ڈسکشن ہے, اکنامکس کی وجہ سے وہ کیا ایسا ہو رہا ہے. لیکن میں ایسا انڈرسٹینڈ کرتا ہوں کہ اس وقت ملٹی نیشنلز آر ورکنگ ان پاکستان, they are contributing in Pakistan. being نیشنل ریگولیٹری اتھارٹی CO میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ملک میں ملٹی نیشنلز کا ایگزسٹنس بہت امپورٹنٹ ہے for the purpose of innovation, for the purpose of technology transfer, for the purpose of availability of treatment options. اور اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ڈریپ نے اس وقت پچھلے کچھ مدت سے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جتنے بھی انوویٹر پروڈکٹس ہیں وہ ہم پرائورٹی پہ اپروو کریں گے. سو دیٹس وائی ہمارے ملٹی نیشنلز کے جو پروڈکٹس انوویٹر پروڈکٹس ہیں now these are being approved within 3 months time. So that is an area جہاں پہ ہم ریگولیٹری فیسیلیٹیشن کر رہے ہیں. صحیح. اس کو سادہ زبان میں اگر میں عوام کے لیے سمجھانا چاہوں تو جو نئی جدید جو میڈیسن ہے وہ پاکستان میں آپ 3 مہینے میں رجسٹر ہوں گی جو اپلائی کرے گا. Am I right? ہم already we are working on that. We are already doing this because it is aligned with the vision and mission of DRAP, which says that we will facilitate the earliest availability of new therapeutic options. So that is our vision, one of the point, and we are complying that. صحیح. اچھا دوسرا ایک سٹیپ لیا گیا پچھلے سال کی جب پرائس ڈی ریگولیٹ ہوئی, آپ نے کوئی ایک سروے بھی ریسنٹلی کروایا, تو کیا آپ کی اسسمنٹ ہے جو پرائس ڈی ریگولیٹ ہوئی ہے اس سے عمومی طور پر تو یہی ہوتا ہے کنسیپٹ ہے کہ اب کمپنی اپنی مرضی سے جو ہے وہ بڑھا رہی ہے, ایٹ دا سیم ٹائم ان کو کمپٹیشن بھی فیس کرنا پڑتا ہے دوسری کمپنیز کے ساتھ. تو آپ کی کیا اسسمنٹ ہے کہ جو ڈی ریگولیشن آف دی پرائسز ہوا ہے اس سے کوئی پرائسز میں کتنا فرق آ گئے؟ دیکھیں جی جو ڈی ریگولیشن ہے یہ فیڈرل گورنمنٹ کا فیصلہ ہے.
it was taken in February 2024. उसके बाद definitely price because of deregulated हैं, market forces determine करके price increase या price को determine करती हैं. इस चीज़ की assessment के लिए on the directions of Prime Minister, we have already working with World Health Organization and we have hired a consultant who will do this analysis, and we are expecting that we will have the report of this very assessment of the price hike pre and post deregulation scenarios by 15 September. Then we will be in position to tell something. ठीक है, ये भी रिपोर्ट नहीं आई इस हवाले से. ठीक. नहीं जी, it is just we have finalized our consultant, क्योंकि इसमें WHO की involvement भी थी, TORs भी WHO की थी, methodologies भी WHO की है, तो because इसमें थोड़ा time लगा. But what we understand by 15th September we will have some scientific and evidence-based data with us. ठीक है. अच्छा, इसके साथ ही कुछ फार्मा कंपनीज के हार्डशिप केसेस हैं, वो काफ़ी लेंथी प्रोसीजर है जो CPI इंडेक्स के तहत या जो भी उनके ग्रीवेंसेस होते हैं, उसमें मतलब आपकी तरफ से कितना टाइम लगता है उसको हार्डशिप केसेस को क्लियर करने में, डिस्कस करने में? देखें जी, जो प्राइस इंक्रीज के केसेस हैं, डेफिनेटली दीज आर टू बी डिसाइडेड बाय द फेडरल कैबिनेट, बीइंग द फेडरल गवर्नमेंट, जो हमारे कानून और एक्ट में लिखा हुआ है. तो उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं ताकि डिफरेंट लेवल्स पे डिफरेंट असेसमेंट्स हम गवर्नमेंट करती है कि वेदर द रिकमेंडेशन ऑफ ड्रैप और कंसिस्टेंट विद द पॉलिसी और नॉट. तो उसके लिए सबसे पहले ड्रग प्राइसिंग कमेटी करती है रिव्यू, देन पॉलिसी बोर्ड उसका रिव्यू करता है, देन देयर इज अ कमेटी ऑफ द कैबिनेट सब कमेटी हेडेड बाय द मिनिस्टर फाइनेंस, मिनिस्टर हेल्थ एंड मिनिस्टर कॉमर्स उसके मेंबर हैं, एंड देन इट गोज टू द फेडरल कैबिनेट. सो डेफिनेटली इट्स अ प्रोसेस. The only purpose of these review processes are कि जो भी फेडरल कैबिनेट डिसीजन करे, इन्फॉर्म्ड डिसीजन करे और वेल थॉट डिसीजन हो, और डिफरेंट स्टेक होल्डर्स का इंक्लूडिंग रेगुलेटर्स, मिनिस्ट्री एंड पॉलिटिकल फैसला जो भी हम करें तो एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन हो. तो इसलिए इसमें डेफिनेटली थोड़ा टाइम तो लग जाता है. ठीक ठीक. अच्छा, दूसरा जो कॉस्ट में एक चीज़ बड़ी फैक्टर आती है, जो APIs हैं हमारे, हम बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे होते हैं इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स के ऊपर. कुछ हमने पिछले साल देखा भी जब डॉलर की हाइक थी और फिर उस वक्त इंपोर्ट ना हो सकी, कुछ शॉर्टेज भी उसकी वजह से हुई है. तो लोकल API मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से कोई ड्रैब की फैसिलिटेशन है जो लोग इंटरेस्टेड हों APIs में? देखिए जी, API ड्रग सब्सटेंस एक मैं समझता हूँ कि इंडिजिनस बनना it is an issue and it is very important for the country like Pakistan with 250 million population. ये एक जिसको पहले एक वक्त था जिसमें सिक्योरिटी रिस्क का नाम बड़ा लिया जाता था कि सिक्योरिटी रिस्क इज दी at the borders only. Now it is a time जहाँ पे उस बॉर्डर सिक्योरिटी रिस्क के अलावा और कुछ सिक्योरिटी रिस्क भी हैं, जैसे फूड सिक्योरिटी का नॉमेनक्लेचर बड़ा इंपॉर्टेंट यूज होता है. जी जी. अब एक आफ्टर द कोविड टाइम जो नया नॉमेनक्लेचर हम यूज करें वो हेल्थ सिक्योरिटी है, एंड हेल्थ सिक्योरिटी इज अ वेरी वास्ट टर्म एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ द एसेंशियल मेडिसिन एंड टेक्नोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन हेल्थ सिक्योरिटी एरिया. एंड उसमें जो API है, वैक्सीन है, दैट इज एन इंटीग्रल पार्ट जिसकी अवेलेबिलिटी को इंश्योर करना और अवेलेबिलिटी होना, उसमें इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. जी जी. तो पाकिस्तान में कोई जी जी being National Regulatory Authority has started working. हमने API मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी भी फेडरल कैबिनेट से अप्रूव करा के प्रोमलगेट की 2022 में, एंड वी आर वर्किंग ऑन दैट, और इसको मजीद बेहतर किया जा रहा है. सही. अच्छा, कुछ न्यूज़ हमने सुनी हुई थी कि कोई नेफ्ता क्रैकर, कार्बन क्रैकर को भी गवर्नमेंट लेवल पे कोई लगाया जा रहा है, इस हवाले से कोई है अपडेट? देखिए जी, जो नेफ्ता क्रैकर है इट्स नॉट ओनली रिलेटेड टू दी फार्मास्यूटिकल. एक चीज इसमें समझने की ये जरूरत है कि बेसिकली जितने भी हमारी ड्रग्स हैं, या तो वो केमिकल्स हैं या बायोलॉजिकल्स हैं, तो जब तक हमारी केमिकल इंडस्ट्री स्ट्रांग नहीं होगी, बेसिक केमिकल इंडस्ट्री, उस वक्त तक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर शायद बहुत अच्छी तरीके से नहीं कर पाएगी. बिकॉज और जो नेफ्ता क्रैकर है, इट इज नॉट ओनली रिलेटेड विद द फार्मास्यूटिकल्स, it's altogether related for the promotion of the chemical industry in Pakistan. That's why DRAP and National Health Services has taken initiative कि हम इस आइडिया को आगे लेके चले नेफ्ता क्रैकर वाले को,
تاکہ نہ صرف فارماسیوٹیکل انڈسٹری سے بینیفٹ لے سکیں بلکہ اور کیمیکل انڈسٹری جو کہ ٹیکسٹائل میں ہے, فوڈ میں ہے, اور بیسک ہائیڈرو کاربن انڈسٹری ہے, پیٹرولیم بیسڈ انڈسٹری ہے, وہ اس سے فائدہ لے سکیں. سو اٹس اے ویری بگ پروجیکٹ. سو گورنمنٹ آف پاکستان اس پہ ڈیفینیٹلی ریویو کرے گی, پیٹرنیج کرے گی, اور اس کے بعد ہی ہم کسی ایسے نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں تاکہ ملک میں کیمیکل بیسک بہتر ہونا شروع ہو جائے, اور اے پی آئی ڈیفینیٹلی فارماسیوٹیکل انڈسٹری کا بھی بننے کے لیے اٹ ول کریٹ اے بیٹر ایکو سسٹم. صحیح. اچھا, ریسنٹ جو ایک ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں فارما ایکسپورٹس جو ہے وہ بڑھ رہی ہے, اس میں ٹرینڈ دیکھا گیا کوئی 30% شاید اگر میں غلط نہیں ہوں تو اس میں اضافہ ہوا ہے. تو اس میں ڈریپ کوئی ایسی انیشیٹو لے رہی ہے جس سے پاکستان کی جو فارماسیوٹیکل گڈز ہیں اس کی ایکسپورٹ بڑھ سکے؟ دیکھیں جی, انیبلنگ ریگولیٹری انوائرمنٹ میں جو میں نے شروع میں ایک ذکر کیا, it doesn't only pertain to the indigenous or local manufacturing or national pharmaceutical scenario. Enabling regulatory environment is directly related with the export of medicines. Digitization کا سٹیپ ہم نے لیا, ہم نے اس کے علاوہ جو ایکسپورٹ ریلیٹڈ میٹرز ہیں وہ almost those has been rather not almost 100% digitized ہو چکے ہیں. We are working on that, اور آن لائن سبمیشن اینڈ ایشوئنس. Now NOC for the export کے لیے کسی بھی کمپنی کو ڈریپ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے, امپورٹ کے لیے آنے کی ضرورت نہیں ہے. So these are some of the measures which DRAP has taken. اسی طریقے سے ایکسپورٹ رجسٹریشن کے لیے ایک 10 days کا ٹائم لائن ہے جو پہلے 3 months ہوا کرتا تھا, اور we are working on that to decide all these things on the priority. آپ نے کوئی ون ونڈو بھی شروع کیا تھا کہ جو جتنے معاملات ایکسپورٹ ریلیٹڈ ہوں گے وہ ایک ڈیسک پہ ایشو سالو ہوں گے. That is one of the measures which the DRAP has taken to promote the export. اور اسی طریقے سے جو ہماری جی ایم پی کمپلائنس ہے وہ بہتر ہوئی ہماری انڈسٹریز کی, ہمارے جو ہے لیب ٹیسٹنگ کے کانسیپٹ بہتر ہوئے, جس کی وجہ سے اور ممالک کا پاکستان کے ریگولیٹری سینیریو پہ ڈیفینیٹلی ایک ٹرسٹ زیادہ بڑھا ہے. اور یہ ٹرانسپیرنسی کی وجہ سے ہی ہمارا ریگولیٹری ڈیسیژن میکنگ کی وجہ سے, ایویڈنس ڈیسیژن میکنگ کی وجہ سے, ایویڈنس بیسڈ ڈیسیژن میکنگ کی وجہ سے ہمارے ایکسپورٹس میں اضافہ ہوا ہے. اینڈ انشاءاللہ وی بلیو کہ ہمارے یہ جو بیبی سٹیپس ہیں اور کچھ ہم بڑے سٹیپس اور لینے جا رہے ہیں, اس کی وجہ سے مزید ایکسپورٹس بہتر ہوں گے انشاءاللہ. صحیح. آپ نے جی ایم پی کا ذکر کیا تو ہماری جو لوکل مینوفیکچرنگ ہے اس میں جی ایم پی کے حوالے سے کیا پیش رفت ہے؟ کیا ہم واقعی جیسے ہم نے شروع میں بات کی تھی کوالٹی, سیفٹی اینڈ ایفیکیسی اور اویلیبلٹی بھی, اب آپ نے بتا دیا کہ ہیلتھ سیکیورٹی بھی, اویلیبلٹی وہ بھی ایک ٹرمنالوجی ہیلتھ میں ڈسکس ہو رہی ہے, تو جی ایم پی کے حوالے سے آپ کا جو ہے وہ ڈریپ اس حوالے سے کیا کر رہے ہیں انشور کرنے کے لیے؟ دیکھیے جی ایم پی کی جو کمپلائنس ہے اٹس فار ٹو وے. Monitoring is by the National Regulatory Authority and GMP compliance is by the pharmaceutical companies. تو یہ صرف سنگل وے اپروچ نہیں ہے, دونوں اسٹیک ہولڈرز جب الائنڈ ہوں گے فار دا امپلیمنٹیشن اینڈ کمپلائنس, تو جی ایم پی کمپلائنس اینڈ مانیٹرنگ زیادہ بہتر ہوگی. اس وقت جو ہمارا لیجسلیشن ہے وہ جی ایم پی کی گائیڈ لائنز 1998 کی ہیں. So we are in the phase of upgrading our guidelines and we are going to adopt PICS guidelines as a GMP. So اس کے کرنے سے مزید بہتر ہوگا. We are recruiting more our Federal Inspector of Drugs. We are introducing audit system جہاں پہ ایک انسپیکٹر کی جگہ پہ ایک ناؤ ایکسپرٹس پینل آف ایکسپرٹس جائے گا جو کہ کوالٹی ٹیسٹنگ میں, جی ایم پی کمپلائنس میں, ڈاکومنٹیشن میں, کوالٹی مینجمنٹ سسٹم میں اسپیشلائز کر کے then they will go for the audit. سیکنڈ جو بات امپورٹنٹ ہے جو میں نے آپ کو شروع میں کیا ہے کہ ریگولیٹر ڈیفینیٹلی وی آر ریگولیٹر, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم انیبلر از ویری امپورٹنٹ کہ آپ کسی کو جب گائیڈ لائنس میں گائیڈ کرتے ہیں, ایڈوائز کرتے ہیں, تو وہ ایک امپروومنٹ میں ڈیفینیٹلی کمپوننٹ میں آتا ہے. اور ڈیو ٹو دس اسٹریٹجی مینی فارماسیوٹیکل یونٹس ہیو بین اپ گریڈیڈ. تھرڈ پوائنٹ ویری امپورٹنٹ کہ بہت ساری فارماسیوٹیکل کمپنیز پاکستان کی انٹرنیشنل سرٹیفکیشنز لے رہی ہیں. انٹرنیشنل سرٹیفکیشنز لینے کے لیے ڈیفینیٹلی جی ایم پی کمپلائنس زیادہ بہتر ہوتی ہے, اور وہ اس سے ایکسپورٹس بھی بہتر ہے, اور جی ایم پی کمپلائنس میں. سو دیز آر ویریس میجرز not only by the DRAP, by the industry as well, by the government as well.
جس کی وجہ سے GMP کمپلائنس اور ایکسپورٹس بہتر ہو رہے ہیں. صحیح. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ کا قیمتی وقت ہم نے لیا, اور بہت ساری چیزیں ایسی جو عوام کے ذہن میں ہیں جو کہ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کے حوالے سے ہے کہ پاکستان میں جو میڈیسن کی اویلیبلٹی, سیفٹی اور کوالٹی کو بہتر کیا جائے. ڈریب کا ادارہ اس حوالے سے ویجیلنٹ ہے, اور بہت ساری چیزیں ایسی ہو رہی ہیں, خاص طور پر جو ایپ کے ذریعے یا 2D بار کوڈ کے ذریعے جو ہے وہ اس کی چیک کی جا سکتی ہے اوتھینٹسٹی کہ واقعی ہی ڈرگ جو ہے وہ مینوفیکچرڈ بائی دی مینوفیکچر اوریجنلی, اور اس کے بعد جو اس کی فارمولیشن ہے اور جو اس کی جو میکسیمم ریٹیل پرائس ہے کیا وہی ہے یا نہیں ہے. یہ ساری تفصیلات ڈسکس ہوئیں. ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر عبید اللہ صاحب جو کہ CEO ڈریپ ہیں, ان کا بہت بہت شکریہ ادا کریں گے. اب سوال تو یہ ہے کہ پاکستان میں بننے والی جتنی بھی ادویات ہیں وہ پیشنٹ تک پہنچنے پر جو ہے وہ سیف ہوں اور افیکٹو ہوں اور ویلیو ٹو منی ہو, اور جو اس کے جو اگر خدا نہ خواستہ کوئی اس کے ایڈورس ریئیکشن ہے اس کو رپورٹ کیا جائے, جو ہے وہ اس کے حوالے سے جو ریلیونٹ رپورٹنگ سسٹم بنایا جائے, پروفیشنل ہو یا سینٹر کی ہو. ہم بہت شکریہ ادا کریں گے ڈاکٹر عبید اللہ صاحب کا, آپ کا بہت بہت شکریہ. جی مدثر, آپ کا بہت بہت شکریہ فار ہیونگ می فار دس ٹاک. میں اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ڈیفینیٹلی ایک پبلک کے لیے ایک میسیج دینا چاہتا ہوں کہ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان نیشنل میڈیسن ریگولیٹری اتھارٹی ہے, اور ہمارا جو بیسک پرپز ہے ڈیفینیٹلی وہ ریگولیشن کی امپلیمنٹیشن ہے, بٹ اس سے ہٹ کے وی آر دا کسٹوڈین آف پبلک ہیلتھ. اور میں سمجھتا ہوں کہ عوام کو, پبلک کو اپنے اداروں پہ ٹرسٹ ہونا چاہیے کہ ہم جو بھی دوائی اپروو کر رہے ہیں, جو بھی فیصلہ لے رہے ہیں وہ بیسٹ پبلک انٹرسٹ میں لے رہے ہیں اور وہ انٹرنیشنل پریکٹسز کے مطابق لے رہے ہیں. تو بہت بہت شکریہ مدثر فار ہیونگ. جی ڈاکٹر صاحب, آپ کے میسج کے ساتھ ہی یہ مجھے بات ضرور ذہن میں آئی, جس ڈسکشن میں بھی چیزیں ہوئی ہیں کہ جو پہلے ہمارا جو کانسیپٹ تھا ریب کے حوالے سے, یقین کریں کہ بڑے ہم ایز اے میڈیا پرسن بہت زیادہ آبزرویشن بھی ہوتی ہیں, کمپلینٹس بھی آتی ہیں, لیکن جو آن لائن سسٹم کے بعد جو ہمیں رسپانس ملا ہے یہ واقعی یقیناً جو ہے وہ بڑا اچھا ہے, اور آپ نے اس کی کاوش بھی کی ہے. PM صاحب بھی اس دن آپ کی تعریف کر رہے تھے, یہ بڑا اچھا انیشیٹو ہے. اگر سارے ہی ڈریپ آن لائن ہو جائے تو یہ جو آپ کو ہر وقت کی ایک برڈن رہتا ہے نا چیزوں کا, کہ بہت زیادہ رجسٹریشن کی اپلیکیشنز ہیں, اس میں کیو لگی ہوئی ہے, تو آپ کے یہ برڈن بھی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا 6 ماہ میں we will complete this task انشاءاللہ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آج کے پروگرام میں تفصیلی ڈسکشن ہوئی ہماری جو پاکستان میں ادویات استعمال ہو رہی ہیں, خواہ وہ امپورٹڈ ہوں یا لوکلی مینوفیکچرڈ ہوں, اس کی جو کوالٹی, سیفٹی اور ایفیکیسی کے حوالے سے آج ہماری تفصیلاً گفتگو ہوئی ڈاکٹر عبید اللہ صاحب سے, اور انہوں نے بتایا کہ جو ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی ہے اس حوالے سے وہ بڑے ایکٹیو ہیں, ویجیلنٹ ہیں, اور یہ چیز کو مانیٹر کر رہے ہیں کہ جو یہاں پہ مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے, اور مینوفیکچررز کو فیسیلیٹیشن ریکوائرڈ ہے. خاص کر پہ انہوں نے ذکر کیا کہ آن لائن فائل سبمیشن اور آن لائن پروسیسنگ, یہ دو مختلف چیزیں تھیں, کیونکہ عمومی طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ آن لائن جو سبمیشن ہوتی ہے وہ پھر آگے دفتروں میں جاتی ہے, اور دفتروں کا فائل سسٹم جو ہے پرانا جیسے دقیانوسی ہوتا ہے. لیکن جب ای آفس کا کانسیپٹ ریپ میں انٹروڈیوس کروایا گیا, جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی عرض کی کہ جو ڈریب کا جو آفس ہے وہ اب ای آفس میں کنورٹ ہو رہا ہے, اور اس میں جو ورکنگ ہو رہی ہے وہ بھی جو ہے وہ ای فائل کے ذریعے کی جا رہی ہے. تو جو اپلیکینٹس ہیں ان کی ٹائم لائن جو ہے وہ اس کے اکارڈنگ ڈیسائیڈ کی جا رہی ہے. اور اس کے علاوہ ان کا کہنا یہ تھا کہ اب CO سیکریٹریٹ کو جو ہے وہ اوپن کیا جا رہا ہے کہ کوئی بھی ایگریونسز کسی کمپنی کے ہوں گے, خواہ ڈیلے کے حوالے سے ہو یا ڈیسیجن کے حوالے سے ہو, وہ ڈائریکٹلی ڈریب کے جو ہے وہ CEO تک وہ اپروچ کر سکتے ہیں اور اس کو بتا سکتے ہیں کہ یہ کمپنی کے یہ کیسز پینڈنگ ہیں اور یہ آبجیکشنز ہیں جو کہ قانونی ہیں یا غیر قانونی ہیں. وہ جو ڈریب آفس ہے وہ ڈریب CEO وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ اس ڈویژن کی جو یہ والی ڈیسیجنز ہیں کیسز کے حوالے سے وہ اپروپریٹ ہے یا نہیں ہے. بہرحال 2D بار کوڈنگ آنے سے کے بعد جو ہے وہ ایک ڈفرینٹ انوائرمنٹ ہوگا ڈرگ یوزر کے لیے, پیشنٹس کے لیے, کہ وہ اس کی سیفٹی کے لیے یا اوتھینٹسٹی کے لیے وہ دیکھ سکتے ہیں. آن لائن ڈیٹا ہوگا. ان کا کہنا یہ تھا کہ سافٹ ویئر
سافٹ ویئر جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا جا رہا ہے جس سے وہ ڈیٹیلز دیکھ سکتے ہیں, مینوفیکچر اسپیسیفکیشن دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو WHO کی جو اسینشل جو ڈرگس ہیں اس حوالے سے ان کا کہنا یہ تھا کہ ہارڈ شیپ کیسز جو ہیں وہ جلدی ہی دیکھے جا رہے ہیں, اور تاکہ جو شارٹیج کا عنصر وہ نہ آئے. آج کے پروگرام میں اجازت دیجیے, اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.